बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है बात निकलती है, असर रखती है। मुस्कुराते सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं हूँ आप लोगों की मेज़बान कहकशा फैसल और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मुस्कुराते सुबह में आज जो है वो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्ल्ड टीचर डे के हवाले से, जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दुनिया भर में। अपने टीचर्स की, अपने असातिज़ा की कदर करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम इल्म की दौलत हासिल करते हैं और इल्म की दौलत से माला माल होते हैं। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अभी जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो समझे कि आपके अंदर जो है वो एक जज्बा पैदा कर रहे हैं, पढ़ाई का जज्बा पैदा कर रहे हैं, तालीम का जज्बा पैदा कर रहे हैं। तो अपने टीचर्स को हमेशा इज्जत की निगाह से देखें, अपने वालिदैन की जगह पर उनका एहतराम करें और हमेशा उनसे खुश इखलाकी से पेश आएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या क्या चीज़ें बचपन में अडॉप्ट करते हैं अपने टीचर्स की। अपने टीचर्स की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है। आप क्या समझते हैं, मतलब कितनी ज़्यादा सैलरीज होती होंगी टीचर्स की? सैलरीज से और पैसों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसा प्रोफेशन है जो सिर्फ और सिर्फ जज्बा रखता है। उनके अंदर एक जज्बा होता है कि हमें जो है वो कौम के लिए कुछ करना है, हमें अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाना है, हमें जो है ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पौधे हैं इनको पानी देकर जो है वो ग्रो अप करना है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारना है। तो आप आज जो है वो मेरी जानिब से मेरे तमाम टीचर्स जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठ के गुफ्तगू कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस दिया। क्योंकि देखिए, हम बचपन में ये सोच रहे होते हैं कि हमने जो है अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से, अपने वालिदैन से कोई चीज़ अडॉप्ट नहीं की। हमारा ये दिमाग में परसेप्शन होता है कि हमने जो है वो हम पढ़ गए, लिख गए, बन गए, कुछ ना कुछ हो गया। लेकिन आपका जो बचपन होता है उसमें आप बहुत सी चीज़ें अपने वालिदैन से गेन करते हैं। आप जो है वो सब्र सीखते हैं अपने वालिदैन से। आप अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही होती हैं अपने टीचर्स से जो है बिहेव करना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, कामनेस सीखते हैं। तो हमेशा अपने टीचर्स की कदर करें और मेरे तमाम टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। और आज हम आपकी मुलाकात अपने एक ऐसे ही टीचर से करवाएंगे जो हमें उर्दू सिखाते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, क्योंकि टीचर्स तो टीचर होते हैं और हम उनकी कदर करते हैं। हाजीदीन मोहम्मद साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने बहुत खूबसूरत बातें की, अच्छी बातें की। अल्लाह ताला ये सबको हिदायत दे, आमीन सुम्मा और अमल की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हिदायत और अमल अगर इंसान को आ जाता है तो वो इंसान 100% कामयाब हो जाता है। बिल्कुल हाजी साहब, हमारी जानिब से, मेरी जानिब से खास तौर पे आपको हैप्पी टीचर्स डे। मेरी तरफ से कुल कायनात के टीचर को हैप्पी टीचर डे। बिल्कुल कुल कायनात के। क्या किशन जो आपने गुफ्तगू की मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे आपने मुझे मजबूर कर दिया अपना बचपन याद करने पर। माशाल्लाह। मेरी तालीम में, मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरा स्कूल था हमारा क्या नाम है, मानसरा अपर तनौल इलाके का नाम है, और स्कूल का नाम है स्कूल ठाकरा। जो हमारी रिहाइश है वो बांडी बाला त्रेखड्डा, हमारे वहाँ गाँव की रिहाइश है। अच्छा। मैं छोटा था, मेरा भाई और दूसरे जो लोग थे मुझे अपने कंधों में उठा के ले जाते थे स्कूल, क्योंकि चढ़ाई बहुत होती थी। तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 मील का रास्ता चढ़ना, 5-6 मील का रास्ता उतरना, वो सब पैदल होता था। हमारे तमाम स्कूल टीचर जो सबसे ज़्यादा तो मास्टर औरंगज़ेब साहब टांडे बजने, जो बफ़ा के पास टांडे बजने, मेरे भाई के साथ रहे तो उन्होंने भी एक क्लास से पढ़ी थी, बहुत छोटे थे हम लोग। दूसरा मारूफ साहब थे। अल्लाह ताला जितने तमाम टीचरों को, दुनिया जहान के टीचरों को, हर इंसान को सलामती दे, शिफा दे, बका करे और एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला अच्छा साबित करते हैं। आमीन। मुझे नहीं खबर थी कि मारूफ साहब जो है ना मेरा रिश्तेदार भी लगता है। अच्छा। मुझे नहीं खबर थी। मैं लिख रहा था, बोलते हैं कि डिक्टेशन वगैरह लिख रहा था, तो हम तो तख्ती भी लिखते थे। किताबें कापी कम होती थी, लेकिन या तो तख्ती पे जो है ना वो लगा के देते, स्याही के साथ, कलम के साथ लिखते थे, और वो सफ़ेद मिट्टी से उसको तैयार कर रोज़ाना लेके जाते थे डेली। अच्छा। उससे लिखाई बड़ी खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत लिखाई होती है। मैंने ठीक पे तोय नहीं डाली थी। ओके। ठीक है। मुझे इतना मारा मेरे भाई ने, मारूफ साहब ने, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी खुशहाल दे। अगर जिंदा है तो इतनी इज्जत है कि शायद दुनिया में किसी को ना मिली हो, कि मेरा उस्ताद, मेरा पुत्र है मैं।
اور اس طریقے سے ماسٹر اسلم صاحب نمبل کے میرے تاعزاد بھائی کا بیٹا بھی ہوتا ہے، وہ تو تھوڑا بہت مجھے پتہ تھا. بہت بڑا عالم دین مولانا عبدالسلام صاحب کے صاحبزادے میرے والد صاحب کے دوست بھی، وہ آپس میں کزن بھی. تو معروف صاحب نے مجھے مارا، میں روتا روتا گھر آیا، لیکن مشکل سے اپنے گھر پہنچا. ایک طویل سفر تھا، 5 میل کا یا 6 میل ہوگا، 7 میل بھی ہو سکتا ہے. پہنچا تو میں طاہر نے دیکھا کہ میں نے کہا معروف صاحب نے مارا ہے. تو مجھے تو نہیں خبر تھی، طاہر جانتے تھے. طاہر نے جا کے اسی کوٹائی لگا دی. پر تجھے اتنا چھوٹا بچہ جو اپنا بیگ مشکل سے اٹھاتا ہے، بیگ کیا اسی کپڑے کی تھیلی ہوتی تھی جی، تو اس میں دوات بھی، سیاہی بھی، اور کیا نام ہے کتاب بھی، اور کاپی بھی، اور تختی بھی اسی میں ہوتی تھی. تو اس نے بولا ہے کہ طاہر ابو میں نے مارا، مجھے دکھ ہے، میں نے غلط کیا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا بھائی جو نالائق رہ جائے. صرف ایک لفظ پہ توڑ نہیں ڈالی ٹھیک پہ، آج تک میں کبھی نہیں بھولا. لیکن وہ جب بھی مجھے ملتا تھا مجھے پیار کرتا تھا، وہ جو روتا بھی تھا، بولا کہ تو مجھے بہت عزیز ہے، ہر بچہ عزیز ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری کلاس کا بچہ کوئی نالائق ہو، مجھے یہ گوارا نہیں ہے. دیکھو ان کی میں تعریف کر رہا ہوں بالکل کہ کیا عظیم استاد، عظیم ترین استاد جو اپنے شاگرد کو اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں ہماری جو تعلیم آج یہ ہے کہ کیا کہ شان یا آپ کے میرا اسکول ہے تو ہم نے اسکول کو ہمیں گملے چاہیے، تو ہمارے پاس 500 بچے ہیں تو 500 بچوں کے ذمہ لگا دیں گے کہ جی آپ گملے لے کے آؤ مختلف قسم کے. جی. پورا اسکول گملوں سے بھر جائے گا. ہاں جی کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو بچوں کے ذمہ لگا دیا. اپنی جیب سے خرچ نہیں کرنا ہے، لیکن سجانا فرسٹ کلاس ہے سارا. تو یہ ہمارے وقت کی تعلیم اور آج کے وقت میں تعلیم میں بڑا فرق ہے. آج کے وقت تعلیم صرف پیسہ کمانا ہے، تعلیم کم دینا ہے، ورنہ سب ٹیوشن نہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے ٹیوشن کبھی نہیں پڑھی. اچھا ٹھیک ہے. مجھے نہیں خبر تھی، جب میں کراچی آیا تو یہاں کے جو لڑکے تھے ان کی شکلیں دیکھتا تھا کہ وہ جب ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا اور میں فر سب چیزیں پڑھ کے سناتا تھا. میں نے بیٹھ کے یہاں کے لڑکوں کو اپنے ساتھ پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، کیونکہ میری لکھائی تختی کی تھی اور تختی کی لکھائی بڑی خوبصورت ہوتی ہے. بالکل. جب دعائیں کارڈ کرتے ہیں تو آپ کی لکھائی ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. جبھی اللہ کی عطا الحمدللہ. تو یہ ٹیچر ڈے پہ میں نے بھی پیغام دیا میرے تمام اساتذہ کو، جس نے ماسٹر اسلم کا نام ہے نمبل، ہمارا کزن لگتا ہے، طاہر کا بیٹا بھی ہوتا ہے، معروف صاحب ہے، ماسٹر اورنگزیب صاحب، جو بھی ہیں جتنے بھی ٹیچرز ہم نے پڑھا ہے، ان کی تنخواہ کتنی تھی اس زمانے میں؟ 15 روپے 16 روپے تنخواہ تھی. ماشاءاللہ. کتنی؟ 15-16 روپے. 15-16 روپے، حد سے حد 20 روپے ہوتی تھی. لیکن اس میں وہ پڑھاتے تھے لوگوں کو جذبہ، کیونکہ کھانے پینے کا اہتمام کہیں نہ کہیں سے ہوتا تھا. جو ٹیچر وہاں تھا پڑھانے کے لیے تو وہ اپنی جیب سے نہیں خرچ کرنا پڑتا تھا. علاقے کے لوگ اس کے لیے فکس تھا کہ آج کے کشان سے گھر سے جائے، کل میرے گھر سے دوسرے گھر سے ڈیلی تمام گھروں سے دودھ جاتا تھا اور تقریباً 2-3-4 کلو دودھ ڈیلی جمع ہوتا تھا جو وہ پیتے تھے. پہلے کے لوگ بہت قدر بھی کرتے تھے. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹیچر ڈے پہ اب آپ کو میں نے اپنی کہانی سنائی کہ میرے اسکول کا نام ہے اسکول ٹھاکرا. اسکول ٹھاکرا، اور اس کے بعد علاقے کا جو نام بتایا جس نے وہ اتنا مشکل ہے کہ اپر تنول، 2 تنول ہیں. اپر تنول، ہاں ایک لوور تنول ہے، ایک اپر تنول. ہم اپر تنول کے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور علاقے کا نام ہمارا کیا نام؟ بانڈی بالا تریکھڈا. ہے اللہ، یہ میں ریپیٹ ہی نہیں کر سکی. بانڈی بالا ہمارا گاؤں ہے. ساتھ ہی چھوٹی جگہ سنا میں تریکھڈا، بڑی جگہ نام ہے اور بہت خوبصورت سین ہے. جی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے نا سین، جی آپ یہ تو وہاں دیکھیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے. اتنا خوبصورت ہے کہ آپ ایک دفعہ دیکھیں تو بولیں گے مجھے یہ لینا چاہیے. انشاءاللہ. حاجی صاحب کب لے کے جا رہے ہیں؟ کبھی انشاءاللہ لے کے جاؤں گا. انشاءاللہ. اب حاجی صاحب نے ہیپی ٹیچرز ڈے کے حوالے سے اپنے تمام اساتذہ کو جو ہے وہ مبارکباد دے دی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں دوائیوں کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. وقتاً فوقتاً آپ لوگ کالز بھی کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب کی آمد کے بعد بھی، حاجی صاحب یہاں سے تشریف فرما ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی جو ہے وہ کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں حاجی صاحب سے بات کروا دیں. تو کائنڈلی 12 بجے تک کا ہی ٹائم ہوتا ہے حاجی صاحب کا بدھ کے دن. تو آپ لوگ جب کالز کرتے ہیں تو جب حاجی صاحب چلے جاتے ہیں تو ان کے کلینک پہ پھر آپ بات کر سکتے ہیں. کلینک کی جہاں تک بات ہے، ایڈریس میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. بہادر آباد 4 مینار چورنگی پر جو ہے وہ سیلانی والے ہیں. سیلانی سے کچھ قدم دوری پر جو ہے وہ حاجی صاحب کا کلینک واقع ہے. اخندزادہ دین محمد کا بورڈ لگا ہوا ہے میز 9 پہ. کچھ ہی سٹیئرز آپ چڑھیں گے اور اوپر جا کر حاجی صاحب سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. بخار والا بخار کی حالت میں آئے، تکلیف والا تکلیف کی حالت میں آئے. پین کلر کھا کے مت آئیے گا، اور پانی کی 2 بھری ہوئی
भी बोतलें लेकर आइएगा। ये वो पैगाम था जो मैं देना चाहती थी आप लोगों को, क्योंकि अभी भी हाजी साहब मुझे बताते हैं कि कहकशां ऐसा ही होता है कि हम इतनी बार रिपीट करते हैं एक बात और वो बात जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती, क्योंकि आप लोग अमल नहीं करते। तो अमल कीजिए ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं दुनिया में फैले। अब बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब, जैसे आज हमने बात की वर्ल्ड टीचर डे के हवाले से, स्कूल्स में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे मेन मसला जो है वो होता है सर की जुओं का। ये एक ऐसा मसला है जो बच्चे बहुत परेशान होते हैं और वालिदैन उनसे ज़्यादा परेशान होते हैं। आपकी दवाइयाँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती हैं, तो आप रोशनी डालिएगा। कहकशां अल्लाह को सलामत रखे, आपकी तमाम औलादों को, शोहर बच्चों से, मुझ समेत कायनात के हर इंसान को सलामत रखे। जो भी जहाँ भी है, जिस मज़हब से भी है, जहाँ भी अल्लाह से रोज़ी कुशादा करे, सेहत का अता फरमाए। ये मेरी रोज़ाना की दुआ होती है, दिन रात की दुआ में ये शामिल होता है। सबसे पहले कहकशां आते हैं कि जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उनका दिमागी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, पहले यहाँ आते हैं जी। जो मेरे पास लोग लेके आते हैं, बच्चा पहली दूसरी तीसरी या मैट्रिक इंटर या BSc BA में जो भी पढ़ रहा होता है, तो उनके वालिदैन को यही शिकायत होती है कि हम इस पर इतना पैसा खर्च कर होते हैं, इतना पैसा फूंक रहे होते हैं, झोंक रहे होते हैं, जो उनके अल्फाज होते हैं शानदार किस्म के जी। तो नहीं, वो भी तंग आए होते हैं, उनका कसूर नहीं होता, वो तंग आ चुके होते हैं। वो कहते हैं कि ये इसमें पैसे की बर्बादी नहीं होती है। उस बच्ची में दिमागी कमज़ोरी होती है। फिर अपने आप को लोग धोखा देते हैं कि ये इतना समझदार, इतना सही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, फलाना। ये नहीं कहते दिमाग इसका वो ऐसा काम नहीं कर रहा जो उसको काम करना चाहिए, ये नहीं कहेंगे, जब हकीकत यही है। उन बच्चों के लिए पहले पैगाम है कि उनके वालिदैन पर जुल्म ना करें, उनका इलाज करवाएं। इनका बेहतरीन इलाज हमारे पास मौजूद है, उन्हें हम दवाइयाँ देते हैं। वो दिमाग में जितनी भी कमी पूरी हो रही होती है माशाअल्लाह। और वही बच्चे फिर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन लेके आते हैं, तो माँ बाप के लिए खुशी होती है। तो ये वो वालिदैन, वो टीचर, दोनों को मेरा पैगाम है, क्योंकि टीचर बना रहे हैं उस्तादों का दिन। मैं उर्दू में कहता हूँ उस्तादों का दिन, उस्ताद नहीं, उस्तादों का दिन बिल्कुल ठीक है। तो उनसे भी मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि वो बच्चों पे सख्ती ना करें। मार पीट, गाली गलौज, लाते मुक्के थप्पड़ सब चलते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है, बहुत गलत है। इतना गलत है कि हद नहीं है। आप बजाय उनको मारने पीटने के हमारे पास आप आ जाएं, मैं उन बच्चों का इलाज करने को तैयार हूँ। उसको थोड़ी बहुत दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, थोड़ी परहेज करनी पड़ती है, 2-4 महीने का बाद लगता है कि 6 महीने का, वो आम बच्चों के बराबर होते हैं या उनसे आगे निकल चुके होते हैं। बिल्कुल। मैं हमेशा, आपको याद है कि मैं डॉक्टर खुर्शीद शाह को कोट करता हूँ जी, जो PNH शिफा में बड़े डॉक्टर हैं। उसकी अजमत को मैं सलाम करता हूँ, फैमिली पूरी को, जैसा उन्होंने बच्चे का इलाज करवाया। उसका आज तक सब बच्चों से आगे, जिसको बोलते हैं कि जीरो से आज वो 100% है माशाल्लाह। 100% से ही बात कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी ब्रेक। अच्छा नाज़रीन, आप लोग कहीं जाएंगे मत, ब्रेक का टाइम हो गया है। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब बात कंटिन्यू करते हैं जो 100% पर छोड़ कर गए थे। अब वो जुओं के हवाले से भी बात करनी है, फिर मैदे के हवाले से भी बात करनी है, फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स के हवाले से और बात करनी है। कहकशां देखो, जुओं का मसला ये आलमी मसला बन गया जी, बहुत ज़्यादा। और ये 99% ख़वातीन में है जी, 1% मर्दों में। क्यों? मर्दों के बाल छोटे होते हैं, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन कुछ मर्दों के बालों में, इतने बालों में मेरे ख्याल से वो एक बाल पे कम से कम 50 लीकें रखी लगी होती हैं, इतने से बाल पे भी, जो मैंने देखा पूरा इस तरह लगा कि आटा भरा हुआ सर पे। वो तौबा की, मैंने उसको बोला कि इसके बाल साफ़ करके करो, बोला नहीं साफ़ नहीं करना है, बस कटवा दूंगा, इतने इससे छोटे नहीं होंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उनको फिर हमने दवाइयाँ दी कि आप ये क्रीम लगा लो, इसमें लहसुन मिला के, एक जवा लहसुन पीस के, हमारी जो क्रीम है, हमारी स्पेशल सी क्रीम जिसको कहते हैं, उसमें एक जवा लहसुन पीस के सर की मालिश करके ऊपर इसको कुछ लपेट के सो जाओ, कपड़ा वगैरह जी। तो सुबह उठ के नहा लो, इसको अच्छी तरह से साफ़ करो। किया तो 1 हफ्ता 10 दिन लगे, पूरे जुएँ धक्के लीकें सारी गेट से बाहर। जबरदस्त। इसमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं, ये काम की बात है। आपने जुओं की बात की ना, काम की बात की। जुओं के साथ उसके बच्चे, पहले जुओं के बाद क्या नाम है, लीक से फिर उसके बच्चे पैदा होते हैं, दाग बन जाती है। तो यही है, अंडे निकलते हैं, वो डायरेक्ट तो जूं बच्चे नहीं देती है, वो अंडे देती है। अंडे सब लीक होती है, लीक से वो धक में तब्दील होती है। जब बच्चे निकालते हैं तो यही होता है, अंडे से निकलते बच्चा निकलता है।
یہ کریم کے استعمال کرنے سے آپ کو اس کے علاوہ کیا فائدہ ہے؟ آپ کی اسکن بالکل صاف ہو جاتی ہے، آپ کی اسکن میں جتنی بھی کمی پوری ہو جاتی ہے، آپ کے سر میں درد جو ہے نا زمانے کا ہوتا ہے نا وہ نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو بال ہیں، بالوں کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ جب آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ماشاءاللہ. تو یہ تمام چیزیں جو رکھیں یہ چیزیں صاف ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد ایک کام اور بھی کرنا ہے کہ جن گھروں میں یہ چیزیں تو وہ روزانہ تکیے کے غلاف چینج کریں، روزانہ بیڈ شیٹ چینج کریں، انہیں روزانہ چینج کر کے دھوتے رہیں، اور تاکہ یہ چیز پھیلے نہیں. کیونکہ یہاں پر ایک برائی کامن ہے، سب کی یہ مشترکہ ہے. ایک تولیہ رکھا ہوا ہے تو وہ دو تین لوگ استعمال کرتے ہیں. نہا کے نکلے جوئیں والے اس میں تولیہ استعمال کیا، اس میں جوئیں دوسرے کے سر میں چلی گئیں، اس طرح یہ کہانی چلتی رہتی ہے. تو یہ احتیاط کی ضرورت بھی ہے. لیکن جوؤں والے کے لیے خاص طور پہ میں کہوں گا جن کے سر میں جو ہوتے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ بڑا گوشت استعمال نہ کریں. اچھا. کہ بڑے گوشت کے استعمال سے جن کے سر میں جوئیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر کون سی خرابی پیدا ہو جاتی ہے یہ نہیں پتہ، لیکن وہ جوئیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں گائے اور بھینس دو جانور ہیں، ان پہ جو چیچڑ جو ہوتے ہیں جو اس میں چمڑی میں منہ ڈال لیتے ہیں وہ نکلتے نہیں، اندر گھس جاتے ہیں اور وہ خون پیتے 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 موٹے موٹے ہو رہے ہوتے ہیں. تو جوئیں انہیں کی نسل میں سے ایک ہیں، لیکن یہ ایک جگہ چپکتی نہیں ہے بلکہ یہ گھومتی رہتی ہیں اور سر میں کھڈے کر لیتی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ہمارے جب میں اوپر پروگرام کر رہے تھے ایک خاتون نے آنا تھا، نام نہیں لوں گا، وہ گاؤں میں آنا تھا، اس نے 3 دفعہ دھوکہ دیا اور زندگی اس کے بے حساب کام اللہ نے کیے. وہ اس وقت آئی جب پروگرام ختم ہونے والا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی 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 جی. اس کی والدہ بیمار تھی تو وہ ہمیشہ لیٹی تھی کہ اس کے بیڈ سور بھی ہو گئے تو سر میں اس کے جوئیں ایسی تھیں کہ اللہ مانا لفیظ اتنے بڑے بڑے سوراخ کیمرے سامنے کر، اتنے بڑے بڑے سوراخ سر میں ہڈی سامنے نظر آتی، اس میں ایک سوراخ میں ہزاروں جوئیں ہوتی تھی. اس نے جا کے بال کاٹ کے چھوٹے کیے، سر دھوئے، جوئیں نہ ختم ہوئی، یہ تیل و کریم استعمال کرنے شروع کر دیا. لگاتے 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 سارے کھڈے بھر گئے، سارے زخم بھر گئے اور ساری جوئیں دھکیں صاف ہو گئیں. لیکن حیران کن بات جو ہمارے لیے ہوئی وہ ہمیں ایک نیا تجربہ ملا. اس کے بال سفید بال سے کالے بال آنا شروع ہو گئے یہ تیل و کریم استعمال کرنے سے. تو یہ جو جن لوگوں کے بال بالکل سفید ہوتے ہیں، یہ کریم جو ہمارے پاس سی کریم ہے، اس میں جو لہسن پیس کے ملاتے ہیں، اگر اس میں دنداسا ملا لیا جائے آدھا چمچہ پیس کے اور 2 چٹکی کالی میتھی ملا لی جائے تو جب اس کو آپ کنٹینیو استعمال کرتے ہیں آپ کے بال بے تحاشا خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، اوپر نہیں پیدا ہوتے ہیں. اچھا. اور مضبوط بال پیدا ہوتے ہیں، ان میں کالے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں وقت 2-4-6 مہینے لگ جاتے ہیں. لیکن سر کی تکلیفیں ختم ہوتی ہیں اور جوئیں دھکیں ختم ہوتی ہیں، بال شاندار ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. کیونکہ یہ صرف جوئیں جو ہے نا یہ صرف کہنے میں تو ایک بہت عام سی بات لگتی ہے عذاب ہے، لیکن یہ عذاب ہے سچ میں ایسے ہی. اور ایک بہت نوست الگ ہے. جی. جس گھر میں جوئیں جس کے گھر میں ہوتی ہیں نا اس گھر میں سکون نہیں ہوتا ہے. بالکل. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ ایک نشاندہی ہے. جس گھر میں جوئیں بالوں میں بھر جائے نا سامنے وہاں پر ایک عذاب شروع ہو جاتا ہے. اس کا یہ صدقہ کر لو، خیرات کر لو. اچھا. ہاں، تاکہ یہ چیز ختم ہو، تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے. اور ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا آج کل، پیٹ کے امراض بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں جس میں معدے کی تکلیف بہت زیادہ ہے. لوگ کھانا کھانے میں یا تو حبشیوں کی طرح کھا رہے ہیں یا کھانے میں اعتدال نہیں رکھ پا رہے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی خوراک میں کوئی مسئلہ ہے. آئیے حاجی صاحب سے معلوم کرتے ہیں. جی حاجی صاحب. دیکھ کیا کشان معذرت چاہتا ہوں شادی آپ برا نہیں ماننا، کیونکہ سچ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. برا نہیں ماننا، سچ یوں برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ سچ جو ہے نا کاٹتا رہتا ہے اور جھوٹ جو ہے نا وہ دبا کے رکھتا ہے. بالکل. دیکھو ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑی برائی جو ہے نا وہ ناقص غذا ہے. ناقص غذا ہم کھاتے ہیں تو ہمارا انجام برا نکلتا ہے. اس طریقے سے ہم ان چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے اور برائی پیدا ہوتی ہے. نہ آپ کو کیا نام ہے صحیح دوائی مل رہی ہے، نہ کھانے کے لیے صحیح خوراک مل رہی ہے. آپ کتنے بھی پروگرام کر لو، کتنا کچھ کر لو، کروڑوں اربوں روپے خرچ کر لو، لیکن جب تک کہ اس قوم کے لیے آپ کھانا پینا اور صفائی کا انتظام نہیں رکھیں گے، صاف پانی نہیں رکھیں گے، تو آپ کے سارے اشتہار کسی کام کے نہیں ہیں. بالکل. برا نہیں ماننا، میں سچ بول رہا ہوں. ممکن ہے میری بات کسی کو پسند نہ آئے، سننے والوں کو پسند نہ آئے، لیکن میری بات غلط نہیں ہوگی، کہ میں درویش فقیر آدمی ہوں. 42 سال ہو رہا پڑھتے ہوئے
ریسرچ کر رہا ہوں تو جو بھی دعائیں اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں میں بنا کے آپ لوگوں تک پیش کر دیتا ہوں، وہ دنیا سے شفا پا رہی ہے۔ ناقص غذا جب تک حکومت وقت آپ نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا، صرف ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ اپنی زمینیں ہیں، اپنی زمین سے غلہ آ رہا ہے، وہ پنچگی سے پیستے ہیں، نکالتے ہیں، اپنی زمینوں سے سبزیاں چن کے لا کے پکاتے ہیں، وہ صحت مند ہیں۔ بالکل آپ ہم لوگ صحت مند نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز کیمیکل پہ آ رہی ہوئی ہے، ہر چیز کیمیکل پہ آئی ہوئی ہے، تو کیمیکل جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں تو جسم میں جائے گا نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک گلاس پانی رکھ لو، اس کو 2 دن کے بعد اٹھاؤ تو پینے قابل نہیں ہوگی، بدبو آ رہی ہوگی۔ جی لیکن جب آپ کا منرل لیتے ہیں، جتنا بھی بازار سے پانی لیتے ہیں وہ 2 مہینے نہیں خراب ہوتا، کیوں؟ اس میں کیسا سونا ڈلا ہوا ہے، سب کیمیکل زہر جو ہمارے جسم میں جا کے ہمیں برباد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کیوں کہ ماحول یہ سب بنا دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کتنے چیف جسٹس آئے، ہر کسی نے پانی کی صاف پانی کی کوشش کی، صاف کے نثار نے کی، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، آج بھی ہمارے پاس گندا پانی، پوٹی والا پانی، اور سب اس کو نہاتے دھوتے اسی سے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نل کھولو، 1 گھنٹے بعد دیکھو نیچے پوری طرح گندگی بیٹھ چکی ہوگی، لیکن وہی جس کے پاس پیسہ تو وہ تو منرل واٹر پی لے گا، بالکل لیکن جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تو وہ یہ دیکھے گا مجھے منرل واٹر لینا ہے، وہ روٹی کی دوڑے گا، وہ بولے گا بھائی 35-40 روپے کی روٹی، 2 روٹی مجھے 80 روپے کی آئیں گی، 300 روپے کھانا، 400 کا میں کھانا کھاؤں گا، گھر میں بچوں کو میں کھانا نہیں کھلا سکوں، وہ دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتا ہے کہ یار میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ یہ باتیں یہ ہمارے حکمرانوں کی سوچنے کی ہیں، ہم کو بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، میں نے بھی بتانا ہے تاکہ یاداشت رہے۔ کیا رہے؟ بالکل یاداشت رہے۔ تو ہمارے پاس جب تک صحیح غذا نہیں ہوگی، ناقص غذا نہیں ختم ہوگی، تو یہ بات آپ بھول جاؤ کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہو گئے، میں دوائی دے رہا ہوں، کیا شانت آپ علاج کیا ٹھیک ہو گئی، لیکن ناقص غذا کھانے کے بعد تو پھر آپ کا حال تو وہی ہونا ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ سب کے دلوں میں خوف خدا آ جائے۔ جب خوف خدا آ گیا تو وہ شاید یقیناً وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ میری یہ دعائیں بنا رہا ہوں، ابھی سے میں نے دعائیں بنائی، یہ لوگوں کو ہم نے دی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم و کرم ہے کہ جس معدے میں پانی جانا مشکل تھا، سوجا ہوا تھا غبارے کی طرح، آج وہ کھانا کھا رہے ہیں اور اس کا کم از کم 10 دن کے اندر 3-4 انچ اس کا معدہ نیچے سوجن کم ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی عظیم عطا ہے۔ لیکن ایک بات کی شکایت میں آپ سے بھی کر رہا ہوں، سننے والوں سے بھی کر رہا ہوں کہ آپ کسی کو مت دیکھو، سب آپ اللہ کو دیکھو۔ کہ شاید میری بات برا نہیں ماننا، ممکن ہے پسند نہ ہو، لیکن آپ اللہ کو دیکھو، جس سے دنیا کو شفا ملی تم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ دیکھیں میری دوائی کتنے ڈاکٹر کھاتے ہیں، کتنے ڈاکٹر نے علاج کی، میرے پاس تمام ڈیٹیل موجود ہے، ابھی بھی وہ کھا رہے ہیں، لیکن وہی ڈاکٹر دوسرے کوئی دوائی لیتے ہیں جا کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب جڑی بوٹی کھا لے، نہیں جڑی بوٹی نہیں کھانا۔ وہ جڑی بوٹی جب ڈاکٹر پیدا بھی نہیں ہوتا تب سے بھی یہ چل رہی ہے، جب حکیم بھی نہیں پیدا ہو تب سے جڑی بوٹی چل رہی ہیں۔ اگر کسی عقل میں نہیں آ رہی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پڑھ لے، کسی کی کھوپڑی کام نہ کرے نا تو موسیٰ علیہ السلام کو پڑھو۔ دیکھو جڑی بوٹیاں سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہیں، ان میں نقصانات نہیں ہیں، لیکن جو ہم زہر کھاتے ہیں نا اس میں سائیڈ ایفیکٹ سے مالا مال ہے۔ بالکل۔ کیا کہ شاید دیکھیں سروائکل والے آتے ہیں، روتے چیختے ہی آتے ہیں، سر کے درد والے آتے ہیں۔ اب ایک بچی ہمارے پاس سر کے درد کے لیے آئی، اس کا سائنس کا مسئلہ تھا لیکن اس کی یہاں بہت تکلیف تھی، تو اس کے لیے میں ایسے مریضوں کے لیے میں ایکسٹرا کام کرتا ہوں۔ عام مریضوں کے لیے روزانہ تو سینکڑوں مرتبہ دعا ہوتی ہے، لیکن ایسے مریض جن کو بہت شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، کینسر والا ہو، سر کے درد والا ہو، معدے والا ہو، ہارٹ پرابلم والا ہو، گھٹنے ٹخنے کمر کچھ بھی ہے، اس کے لیے میں ایکسٹرا پڑھائی کرتا ہوں، روزانہ پڑھائی کرنی ہوتی ہے ان کی بقا سلامتی کے لیے۔ الحمدللہ کل اس بچی کا فون ہے، اس نے بتایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میری طبیعت بہت بہتر ہے، یعنی کہ اسے میگرین کا درد جو ہے بالکل اتنا برا حشر کہ یہ پورا ماتھا یہ جگہ بیچاری ایسے رہا تھا کہ بیٹھی تھی، بولا سر جھکا نہیں سکتی، سر جھکا نیچے سر ہوا وہ میں گری۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں لیکن ٹھیک ہو رہا ہے نا۔ ماشاءاللہ۔ کیا اس بچی نے آج اس کے اتنے زمانے سے وہ بیمار تھی، کیا ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں کروایا ہوگا درجنوں کے حساب سے؟ لیکن شفا جہاں لکھی وہیں سے ملنی ہوتی ہے۔ لیکن ان لوگوں سے مجھے ضرور شکوہ ہے کہ جو خود تو جڑی بوٹیاں مری کھاتے ہیں، شفا مل رہی ہے، لیکن دوسروں کو شفا سے روک رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ایک خاتون کیا نام ہے دوائی لے گی، بولا میں اپنے ڈاکٹر سے لے کے چلی گئی، ڈاکٹر سے پوچھا نہیں بولا نہیں کھانا،
یہ جڑی بوٹیاں ہیں، اب وہ کتنے زمانے سے علاج کروا رہی ہے، سالوں کے سے. اب وہ بولی ڈاکٹر نے منع کر دیا. دیکھیں شفا کہاں لکھی کوئی نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی اگر شخص یہ کہتا ہے نا، اس کو اپنے بڑا ناز ہو کہ یار میں بہت بات اسمار ہوں، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا، میں تو ہمیشہ کہتا میری تقریر کی حیثیت نہیں ہے. ہمیشہ سنا ہے اللہ گواہ کہ میری عزت تو اللہ رکھ رہا ہے. اگر کسی کو اتنا ناز ہو نا تو میڈیکل رپورٹ ہم مریضوں کے سامنے رکھے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس سے جواب دے دیں کہ یہ علاج تمہارے پاس ہے، تو نے ایسے ایک دو مریضوں کا علاج کیا ہے. بالکل ایک کا جواب نہیں آئے گا. اور وہ مریض جن پہ انہوں نے 50 لاکھ خرچ کیے ہیں، ایک ٹکے فائدہ نہیں ہوا. ہمارے پاس چند ٹکوں میں علاج کیا اور ٹھیک ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک بہت سی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں. آپ دیکھیں وہ جو ہمارے پاس آئے دلدار حسین صاحب آئے تھے، میاں بیوی آئے تھے جو بزرگ تھے، اللہ سلام رکھے، کیا پیارے لوگ ہیں کہ جواب نہیں، بہت ہی پیارے. آج وہ بزرگ چلتی پھرتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں. کہکشاں میں آپ کے توسط اپنے چینل کے توسط میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی حاجی صاحب. کہکشاں زہر علاج نہیں ہے. بالکل. کیا بولا؟ زہر علاج نہیں. حاجی صاحب یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بریک آ گئی. ناظرین آپ لوگ کہیں جائیں گے، میں دیکھتے رہیے مسکراتے سے. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے سے. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب فرمائیے گا، جو ہم بات کر رہے تھے دوائیوں کے حوالے سے، آپ کی دوائی جو ہے CX، اس کے بہت ہی بہترین نتائج ہیں. کل بھی ہمارے ایک بھائی جو ہیں یہاں پہ تشریف فرما تھے، آئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا مسائل تھے. تو ان کا جو پرابلم تھا وہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ سیویئر سے بھی سیویئر ہو چکا تھا الحمدللہ، لیکن اب جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں. کہکشاں بہت بہتر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میں نے بتایا تھا رمضان المبارک میں ایک کیس آیا تھا، اس کا بھی پورا ایک ایسا لٹک کے یہاں تک آ چکا، یعنی اتنا بڑا گولا بن کے یہاں اس کے پس اور خون منہ سے بھری نکلتی تھی، پورے اندر منہ کے زخم بن گئے، چھالے تھے، چھالے سے پھر آگے کچھ اور اسٹیج 4 پہ چلا گیا تھا. اسٹیج 4 کا کینسر تھا. علاج ہوا تو ٹھیک ہوتے ماشاءاللہ 20 دن کے اندر ان کا یہ پورا گولا ختم ہو گیا. اندر کے زخم 99% ختم ہو گئے. ختم ہونے کے بعد کیا ہوا، ان کا ٹیسٹ تھا، وہ جا کے میڈیکل ٹیسٹ آنے کے لیے گئے اور پوچھا کہ کیا کیا، بولا یہ ہم نے علاج کرایا. انہیں بولا یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلانا ہوگا، فلانا ہوگا، فوراً اس کو کرنا ہے، آپریٹ کراؤ ورنہ تمہارا حال برا ہو جائے گا. وہیں اس کو لٹایا. لٹانے کے بعد 15 لاکھ گھر سے منگوائے، جمع کیے، 15 لاکھ جمع کیے، کاٹا پیٹی کی اور تیسرے دن لاش کروائی دی. اللہ اکبر. بہت تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کے جب اس کی معاملات. بیوی بچوں نے مجھ سے کہا، اس کی بہنوں نے کہ فون مجھے کیے، رو رہی تھی کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں پاگل کتے نے کاٹا تھا. جب وہ تقریباً اتنا ٹھیک ہو چکا تھا پھر بھی ہم نے کہا جی کرا لو، اور آج ہمارے گھر میں لاش آئی ہے. یہ دیکھیں شفا اللہ کے اختیار میں، لیکن کچھ باتیں مجھے عقل میں نہیں آتی. میں معصوم آدمی ہوں نا. اچھا سننا میری بات، جو انہوں نے مجھے بات کہی تھی، اگر آپریشن یہاں کا ہوا ہے، ٹانکے باہر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بخار انہوں نے کہا کہ یہاں سے کھج آیا، وہ اندر سے خون جا کے پھیپھڑوں میں جم گیا، مر گیا. ایسا نہیں ہوا. وہ بتا دیا تھا کہ اس کا ٹریٹمنٹ غلط ہوا. اللہ. وہ بندوں نے بتا دیا تھا. انہوں نے جو ان کی فیملی نے بتایا، میں وہ بات کر رہا ہوں. مطلب ایک تو انہوں نے غلطی کی، اوپر سے غلط بیانی بھی کی. وہ تو لازمی بات ہے. اللہ رحم. ٹھیک ہے نا. میری کوشش ہوتی ہے، دیکھیں یہ جو ہم دوائیاں بنا رہے ہیں، کینسر کی بنا رہے ہیں، ہیپیٹائٹس C کی بنا رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک کیس موجود ہے، ساجد لقمان لوہ کا شہزادہ ہے. اس کو یعنی کہ انڈے کی ہلدی پورا وجود بن گیا تھا. دیکھو گا، آپ نے ڈیٹیل دیکھی ہوگی، اسی ریکارڈنگ بھی سنی ہوگی. اس کا علاج ہوا تو اس کو معدے کا کینسر ہو گیا تھا. اب اس کے بعد الحمدللہ وہ ٹھیک ہوا، علاج ہوا، 100% رپورٹ نیگیٹو آئی. ماشاءاللہ. اس نے کہا جی صاحب اولاد چاہیے. میں نے کہا جی اللہ دعا کرتا ہوں اولاد پیدا ہو. ماشاءاللہ بیٹا پیدا ہوا. پہلے 2 بیٹی تھیں، اب بیٹا پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد اس اللہ کے نیک بندے کو میں نے کہا تھا مینٹین رکھنا، جو چیزیں منع ہے وہ نہیں کھانا. پھر اس نے دڑ کھانا شروع کر دیا، پھر اس سے پرابلم ہوئی، لیکن اب دوبارہ بہتر ہو گیا. بیوی بھی ٹھیک، بیٹا بھی ٹھیک، خود بھی ٹھیک، 100% ٹھیک. ماشاءاللہ. لیکن اس میں تقریباً 1 سال لگا اسے دوائی کھاتے ہوئے. اچھا. لیکن ہماری دوائیاں کسی بھی میڈیکل کے مقابلے میں ٹکوں کی قیمت ہے، لاکھوں کی نہیں ہے، ٹکوں کی قیمت ہے. 10 سے 12 ہزار یا 15 ہزار پورے مہینے کی دوائی بنتی ہے. ہماری فیس نہیں ہے. لوگ آتے ہیں، دم کراتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں. صرف دوائی کے پیسے ہیں، اس کے دوبارہ دوائی بنا کے دوبارہ ہم دے دیتے ہیں. اور یہ بھی جو ہمارے مہربان لوگ ہیں،
جو شفا پا رہا ہوتا ہے انہیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اسے شفا کیوں مل رہی ہے. یہ بات بہت تکلیف ہے. دیکھیں مرض کوئی بھی ہو، چاہے گھٹنوں کا ہے، ٹخنوں کا ہے، موروں کا ہے، آپ کے کہنے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، ہارٹ کی کوئی بھی ڈیزیز ہوتی ہے، چاہے دل بڑھ گیا، دل چھوٹا ہو گیا، کیا نام ہے وال بند ہو گئے تو دل چھوٹا ہو گیا، یہ سب قابل علاج مرض ہے. ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں، مریض بھی ہیں، ڈاکیومنٹس بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں. میں نے بتایا کہ جس سے 20% دل کام کرتا، آج وہ ماشاءاللہ 60% پہنچ گیا. آج وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. وہ خاتون شادی ہوگی، بڑی خوشی والی زندگی گزار رہی ہے، جس کو یہ امید نہیں تھی کہ میں ٹھیک ہو سکتی. ماشاءاللہ. یہ نہیں کہ میں علاج ہوتا تھا میں 30 مارک ہوں، نعوذ باللہ، میری اوقات تو ٹکے کی بھی نہیں ہے. اللہ میری علاج رکھتا ہے، لیکن میں ڈاکٹر سے ضرور پوچھتا ہوں کہ بھائی تمہاری کیا رائے ہے. جس شعبے کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے میں پوچھتا ہوں. میں نے ایک مثال آپ کے سامنے دی کہ آنکھوں کی جو بیماری ہے، جو سینٹر سے نسیں سوکھ جاتی ہیں، آنکھیں مکمل ہوتی ہیں، لیکن جو پیچھے سے آنے والی جو خون سپلائی کرنے والی نسیں وہ سوکھ چکی ہوتی ہیں، وہ بندہ نابینا ہو جاتا ہے. اس کا میڈیکل میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں. الحمدللہ ہمارے پاس کتنے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں ماشاءاللہ. آج اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس ہیں. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے آپ کو مینٹین رکھا. کچھ بھی ہوتا ہے کہ مجھ سے ہر بات پوچھتے ہیں. آپ ایک خاتون کی آنکھوں کا علاج ہوا تھا، اس نے مجھے کہا جی مجھے کچھ پرابلم ایسی ہو گئی تھی، میں ڈاکٹر دوائی کھاؤں نہیں کھاؤں؟ میں نے کھا لو. بولا مجھے ڈر ہے میری آنکھوں میں اثر نہیں پڑے گا. میں نے نہیں پڑے گا، آپ بے فکر ہو کے کھاؤ. دیکھیں یہ اچھی بات ہے، پوچھنے میں معلومات کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اب دل کے مریض آتے ہیں جن کے دو وال بند ہوتے ہیں، شرائنیں بند ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. بالکل اتفاق کی بات ہے کہ میں جو کل آ رہا نیچے مجھے ایک صاحب ملے تو سندوا اسلام کی، میں کہنے لگی آئی صاحب آپ بیٹھو، آپ کو چائے پلاتا. میں نے کہا نہیں آپ مجھے پہچانے. میں نے کہا نہیں. بولا کہ میں خرم صاحب کے ساتھ ان کا میں ڈرائیور تھا، تو میں آتا تھا بیان کی شاید سی بلڈنگ میں کام کر رہا یا کسی ملنے آیا، تو اس کے بچے کے دل میں سوراخ تھے، اس کا علاج ہوا. وہ بچہ آج ماشاءاللہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن جب کہ انہوں نے علاج ادھورا کیا تھا، لیکن اپنی زندگی میں آ چکا. اسی کہنا ہے کہ میرے گھر کی 52 سیڑھیاں ہیں، 52 سیڑھیاں بچے کو لے کے اترتا ہوں اور 52 سیڑھیاں بچے کے بیگ سمیت چڑھتا ہوں. لیکن آج جو 52 سیڑھیاں، وہ بچہ جس کے دل میں سوراخ تھے اپنے بیگ سمیت چڑھ رہا ہے، خود جا رہا ہے، خود آ رہا ہے. تو یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. کیا کہ شہزادی آپ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم اور آپ کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بالکل بالکل ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور کوشش کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے سر میں درد ہے یا آپ کے معدے میں تکلیف ہے، یا آپ کو ایسا جو ہے اچانک سے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی روحانی معاملات ہیں، تو بھی آپ حاجی صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں. کیونکہ حاجی صاحب کے پاس جانے کی، ان سے ملاقات کرنے کی کوئی فیس نہیں ہے. اور حاجی صاحب جو ہے جب آپ کا دعا کارڈ پہ جب آپ حصہ لیتے ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی ہوتی ہے اینڈ میں، اختتام میں، اور لیکن جب حاجی صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کے اوپر دم کیا جاتا ہے، تو آپ کے ساتھ اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجی صاحب جو ہے وہ بات کو جو ہے آپ کو ڈراتے نہیں ہیں. جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اللہ معاف کرے، وہ آپ کے پاس جاتے ہیں، آپ کو بول دیتے ہیں آپ کے اوپر کسی نے جادو کرایا. بندہ وہیں پر ہی ڈر جاتا ہے کہ آخرکار بھائی اچھا جادو کرایا تو میں کیا کروں. تو حاجی صاحب جو ہے وہ دوسرے معاملات بھی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں آپ کے، اور آپ کو جو ہے وہ روحانی اور جسمانی جو بھی آپ کی پرابلمز ہوتی ہے، دونوں کا علاج ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. جی حاجی صاحب ایسے ہی بالکل ایک ایسے ہی کہکشان. آپ نے بڑی پیاری بات کی. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. جی یہ تمام سننے والے سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں. جی 99% فراڈ ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. نہ کسی بھی جادو ہوتا ہے، نہ جن ہوتا ہے. بیماریاں ہوتی ہیں، اس کو دوسرا رخ دیتے ہیں. ایک بچہ آٹزم ہے، اس پہ جن آتے ہیں. ایک بچہ سی پی چائلڈ ہے، اس پہ بھی جن آتے ہیں. ایک بچہ جو ہے آرٹسٹک ہے، اس پہ جادو کیا ہوا ہے. اور خدا کے بندے خوف خدا کرو. کبھی 1% کسی پہ ہو تو ہو، ورنہ نہیں ہوتا. بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ پیسہ پیدا کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے. میں روزانہ یہ کلاس لیتا ہوں، وہ ٹھیک ٹھاک لیتا ہوں جو آج آپ سنو. اچھا ٹھیک ٹھاک کلاس میں کوئی رعایت نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا معاشرہ برباد ہو چکا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ اپنی بچی کو کہیں لے کے جا رہی ہیں مثال کے طور پہ، یا بچے کو لے کے جا رہی ہیں، وہ چھوٹتے آپ پہ جادو کی بندش کی ہے، آپ پہ بد نظر ہے. اچھا بھی اس کا حل نہیں ہے. نہیں حل ہے. آپ جو ہے وہ 1000 روپے کا بیلنس میرے موبائل میں لوڈ کرا دیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. ہاں نہیں وہ بھی ہے، لیکن ساتھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ وہ بھی دیں. میں بھی آپ کو اس کی واقعہ سنا دیتا ہوں. اچھا
میں نے پولا جی آپ نے مجھے آ کے بولا مثال کے طور پر کہ بھائی اس طریقے سے ہم نے 100 سے لوگوں سے پوچھا، 100 نے کہا کہ آپ نے جادو کیا کیا؟ میں نے کہا بیٹھ جاؤ. میں نے کہا 100 میں سے کسی ایک نے جادو اتارا ہے؟ بولا نہیں. جنات اتارے ہیں؟ بولا نہیں. آپ پہ بندش تھی وہ اتر گئی؟ بولا نہیں. تو میں نے کہا پھر جب اس چیز کی اندھے کو کیا نام ہے دن کے رات کے 12 بجے سورج نظر آتا ہے اور دن کے 12 بجے چاند نظر آتا ہے، اس اندھے کا قصور ہے یا تمہاری اسے اندھے کا قصور ہے؟ میں نے کہا سب غلط ہے، بیٹھو. دم کرتا ہوں کاٹ ہوتی. میں نے کہا آپ کیسے بولا؟ آپ ٹھیک ہے. میں نے کہا کتنے پیسے دیے آپ سے؟ 1 پیسہ نہیں لیا. میں نے کہا کلام الہی میں طاقت ہے، میں جسمانی روحانی بیماری ایک ساتھ لے کے چلتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے. چاہے اس پہ جن ہے، جادو ہے. ہمارے پاس کنیز فاطمہ کا پورا رول آپ سامنے موجود ہے کہ اس بچی کی کیا حال تھے اور اس طرح اپنی زندگی میں آئی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں. ابھی کل بھی ایک بچے کا معاملہ تھا، وہ بھی ہے. الحمدللہ اس سے مسکراتے ہوئے گئے. کسی کے 1 روپیہ خرچہ نہیں. ہمارے پاس دعائی کے علاوہ کوئی 1 روپیہ نہیں کیسا تھا کہ میں نے ان سے مانگا ہو. بالکل، کیونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. لیکن کہکشاں آپ نے جو بات کی ہے بہت اچھی ہے. 99% چور ڈاکو اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، نام کسی نہیں لوں گا کہ ہمارے پاس فیملی آتی ہے. اچھا، ایک صاحب ہیں، ان کو کسی نے ملا دیا کہ بھائی یہ صاحب ہیں بڑے پہنچے ہوئے عالم فاضل فلانے ہیں، اور انہوں نے بلایا. بلانے کے بعد جو کام شروع کیا اس نے بولا آپ سب پہ جادو کیا ہوا ہے، آپ کو سب کو آزاد کرنا پڑے گا. 30 لاکھ روپے کا سونا لے کے ان سے چلے گئے. اللہ اکبر. اور یہاں سے اسلام آباد بھی گئے نا، 2 لاکھ روپے جانے پہلے اپنی فیس لی، آنے جانے ٹکٹ الگ لیا. اور جو اسلام آباد والا جس کے گھر میں سے بولا یہ فراڈی ہے، آج وہ ڈر کے مارے اس سے وہ پیسے بھی نہیں مانگ رہے. اس لیے نہیں مانگ رہے ایسا نہ کوئی جادو کر لے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جادو کیا کرے گا؟ ایسا ہوتا ہے، لوگ خوف و ہراس کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑھتے دعائے کارڈ کی جانب. دنیا جہان میں کائنات میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس کے جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھے، ایک ہاتھ سر پہ رکھے. انشاءاللہ حاجی صاحب دعائے کارڈ کرا رہے ہیں، آپ کو افاقہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے. ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان دابو جادو کرنے والے مرجن میں جادو ہونے کی ہے بندشیں کی ہوئی ہیں، سب آزاد ہو جائیں. جادو کرنے والے اوپر واپس چلا جائے. جس نے بھی گندے کام کیے سارے گندے کام اس سے اوپر چلے جائیں. وہ خود برباد ہو، اولادیں برباد نہ ہوں. وہ خود برباد ہو لیکن اولادیں برباد نہ ہو. تاکہ اسے معلوم ہو کہ تکلیف کا کیا چلا ہوتا ہے. جس کو جاندار تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ خیر ہوتی ہے. سب ہماری چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا ADM نیچرل یوٹیوب چینل ہے. اس میں ہر کیا نام ہے اس میں موجود ہے کہ یہ ہماری کارڈ کا اسپیشل پروگرام موجود ہے. آپ 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. جب بھی آپ کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، آپ ADM نیچرل یوٹیوب چینل پہ آئیں، آ کے یہ کارڈ کے پروگرام اپنے سامنے رکھیں، اپنے ہاتھ رکھیں، اٹھائیں. سر سے پاؤں تک جو بھی تکلیف ہے تو انشاءاللہ آپ کو شفا ملی اور بہترین شفا ملے گی اسی لمحے انشاءاللہ. کائنات مشکل نہیں ہے. بے شک حاجی صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے پہلے سیگمنٹ کا اختتام پذیر. آپ لوگ کہیں جائے گا بعد نیوز بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور دوسرے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے. دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.